बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर हम मुताला कर रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान के दीनी मसालिक, और इस किताब को पढ़ते हुए ये है पार्ट नंबर 13। और आइए हम आगाज़ करते हैं अपनी रीडिंग का। लेकिन साथ साथ मैं ये बता दूं कि हम इस किताब के शुरू के में हमने 9 हिस्सों में बरेलवी मज़हब के बारे में पढ़ा था, और अब पार्ट नंबर 10 से हमने देवबंदी मसलक के मुतालिक पढ़ना शुरू किया है, आगाज़ कर दिया है। आइए मुताला करते हैं। यहाँ पर हेडिंग है तकलीद। लिखा है जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, इज्तिहाद की अबाहत अलिफ बेअलिफ हेते अबाहत का कायल होने के बावजूद अहले सुन्नत देवबंदी मसलक हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा हे नून ये फ़े है की तकलीद पर बाकी है। अगरचे उनके नज़दीक अहले सुन्नत के 4 आइम्मा में से किसी एक की तकलीद की जा सकती है, लेकिन वो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की तकलीद पर इसरार करते हैं। जैसा कि मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी लिखते हैं कि इस ज़माने में नहायत ज़रूरी है कि चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद की जाए, बल्कि वाजिब है, क्योंकि हमने तजर्बा किया है कि आइम्मा की तकलीद छोड़ने और अपने नफ्स व हवा के इत्तबा करने का अंजाम अल-हाद व ज़ंदिक़ा के गड्ढे में जा गिरना है। अलिफ लाम हे अलिफ दाल वाव फिर ज़ेनून दाल काफ है के गड्ढे में जा गिरना है। अल्लाह पनाह में रखे। और बई वजह हम और हमारे मशाइख तमाम उसूल व फ़ुरू में इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के मुक़ल्लिद हैं। खुदा करे इसी पर हमारी मौत हो और इसी ज़िम्रे में हमारा हशर हो। और हवाला है 41 नंबर, जो कि हम हवाशी में आखिर में देखेंगे बाद में जब हमें नज़र आएगा इस किताब में। अब लिखा है, हेडिंग है इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन। लिखा है दीगर मसालिक के उलमा की तरह हमने इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से अहले सुन्नत देवबंदी मसलक के उलमा के अफकार भी मालूम किए। इस सिलसिले में मुफ्ती ग़ुलामुर रहमान का कहना है कि मारूज़ी हालात, ज़हनी सतह और अक्ल व फ़िक्र के तफावुत की वजह से इल्मी इख्तिलाफ़ात नागुज़ीर हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ़ात इख्तिलाफ़ राय की हद तक होने चाहिए। इसे बाहमी इफ्तराक़ व इंतशार इफ्तराक़ अलिफ फ़े तेरे अलिफ काफ व इंतशार फिर कौमा नज़ा और झगड़ों नून से अलिफ ऐन और झगड़ों का ज़रिया बनाना दानिशमंदी नहीं है। हर शख्स को इजहार राय का हक़ हासिल है, इसलिए अगर कोई इख्तिलाफ़ करे तो जज्बाती रंग से उसको रद्द न किया जाए। जज्बातियत के बजाय संजीदगी, माकूलियत और दलाइल की रोशनी में अफ़ाम व तफ़हीम होना चाहिए, ताकि खैर के बजाय शर और फ़ायदे के बजाय नुकसान हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि दोबारा पढ़ती हूँ, ये मैं गलत पढ़ गई। जज्बातियत के बजाय संजीदगी, माकूलियत और दलाइल की रोशनी में अफ़हाम व तफ़हीम होना चाहिए, ताकि खैर की बजाय शर और फ़ायदे के बजाय नुकसान ना हो। बस मैंने इसलिए पहले माज़रत आपसे चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया। इंसान हूँ, गलती हो जाती है। मेरी इस गलती को जो मुझे याद आ जाए तो दरगुजर कर दिया कीजिए। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं ठीक कर लूँ। आगे चलते हैं। लिखा है मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद के हवाले से उलमाए कराम इस अमर में वाज़े हैं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि सब मुसलमान इख्तिलाफ़ राय ख़त्म करके एक हो जाएँ, क्योंकि सब ये जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, जैसा कि मुफ्ती ग़ुलामुर रहमान की मज़कूरा बाला गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है। मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी भी इसी अमर पर ज़ोर देते हुए बर्दाश्त और हम आहंगी का रास्ता तजवीज़ करते हैं। मुसलमानों के मुख्तलिफ़ मसालिक के माबैन इत्तेहाद का अगर मानी ये है कि फ़िक्र व अमल दोनों में यकसानियत आ जाए, तो ये मुमकिन नहीं। हर एक अपनी राय और मसलक पर कायम होते हुए उसे हर्फ़ आखिर न समझे, दूसरों से इसे लड़ाई का बायस ना गर्दाने, तो ये सही है। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है कि मुसलमानों में इत्तेहाद और कुर्बत पैदा करने के लिए बाज़ दर्दमंदों के नज़दीक एक रास्ता ये है कि दीनी मदारिस की फ़ज़ा और निसाब इस तरह से बनाया जाए कि हर मदरसे में दीगर मसालिक के अफराद भी दाखिला ले सकें। मौलाना अनवारुल हक़ ने अपने मदरसे दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक की पॉलिसी बयान करते हुए कहा कि अगर कोई बरेलवी नज़रियात का हामिल तालिब इल्म आए तो हम उसे ज़रूर दाखिला देंगे। कई बरेलवी ख़ानदानों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। जमात इस्लामी के ज़िले अमीर का बेटा भी हमारे यहाँ ज़ेरे तालीम है। अब हम आ गए पेज नंबर 123 पर।
لکھا ہے کہ مولانا نور الحق قادری کا بیٹا اور بھائی بھی ہمارے پاس زیر تعلیم رہے۔ مولانا انوار الحق نے مزید کہا کہ ایک اور بریلوی عالم دین ہیں جن کی حیات آباد میں بہت بڑی مسجد ہے اور ان کا ایک مدرسہ بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہمارے پاس زیر تعلیم رہا ہے۔ ہمارے ہاں داخلے میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، جس مرضی مسلک کا طالب علم آنا چاہے آ جائے۔ اس موقع پر مولانا راشد الحق نے جو دارالعلوم حقانیہ میں مدرس ہیں نیز مولانا سمیع الحق کے صاحبزادے ہیں، اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ بے شک کوئی اہل تشیع ہو، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں پھر ایک ایسے نصاب کی ضرورت پر بات ہوگی کہ جو تمام مسالک کے مابین مشترک ہو، یا پھر تمام مسالک کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ البتہ سب سے اہم بات ایسی فضا کا پیدا کیا جانا ہے کہ جس میں تمام مسالک کے طلباء کے لیے اپنائیت موجود ہو۔ اس سلسلے میں اپنے مدرسے کی مثال دیتے ہوئے مولانا انوار الحق نے کہا کہ ہمارے درس میں بھی کسی مسلک کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں 46 سال سے پڑھا رہا ہوں، کبھی اس کا تصور بھی نہیں کہ میں اہل تشیع کے خلاف بات کروں۔ آگے لکھا ہے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ ہر مسلک کے مدرسے میں دیگر مسالک کے خلاف ذہن تیار کیے جاتے ہیں، تو مولانا راشد الحق نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے کہ دینی مدارس میں طلباء کے ایک دوسرے کے خلاف ذہن بھرے جاتے ہیں۔ البتہ مدارس میں جہاد کی تعلیم دیے جانے کے موضوع پر بھی مولانا انوار الحق نے اس موقع پر ایک جملے کا اضافہ کیا، اور یہاں اس سے آگے لکھا ہے کہ رہی بات جہاد کی تو وہ اسلام کا جز ہے اور اس کے بارے میں قرآنی آیات ہیں، وہ تو استاد بیان کرے گا۔ اچھا، یہاں پر ختم ہو گیا ہے یہ۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے تکفیر، تے کا فے یہ رے۔ تکفیر میں لکھا ہے کسی شخص کو کس بنیاد پر کافر قرار دیا جا سکتا ہے، یا ایک مسلمان کی تکفیر کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ موضوع ہمیشہ سے مسلمانوں میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ بعض گروہ معمولی باتوں پر بھی تکفیر کا فتویٰ صادر کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا اللہ یار خان اپنا نظریہ اختصار کے ساتھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا منکر نہ ہو، اور حوالہ ہے 42 جو کہ ہم حواشی میں پڑھیں گے۔ اور اب ہم پیج نمبر 124 پہ آگے لکھا ہے اسی ضمن میں یہ سوال بھی اہمیت رکھتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان ارتکاب گناہ کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب مولانا اللہ یار خان کی اس عبارت میں موجود ہے۔ لکھتے ہیں کہ ارتکاب گناہ کی وجہ سے ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، البتہ گناہ گار بغیر توبہ کے مر گیا تو پھر بھی سزا بھگت کر جنت میں جائے گا۔ اب یہاں پہ حوالہ ہے نمبر 43 جو کہ ہم حواشی میں دیکھیں گے۔ میں ہر بار یہی کہتی ہوں لیکن یہ سچ ہے کہ ہم نے حواشی میں ہی دیکھنا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے مولانا محمد خان شیرانی نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایمانیات مجمل ہیں، مثلا شرک قبیح ہے یا بدعت قبیح ہے۔ قاف بے یہ ہے، قرآن و سنت سے یقینی طور پر یہ اجمال ثابت ہے، ان کی تفصیلات اجتہادی اور ذنی زوئے نون چھوٹی ہے۔ یہ لکھا ہے، اس کو یا ہو سکتا ہے یہ ہو کہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ان کی تفصیلات اجتہادی اور ذنی ہیں، زوئے نون چھوٹی ہیں، ایمانیات میں شمار نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اب ہو سکتا ہے یہ ورڈ ذنی ہو یا کیا ہے، لیکن میں نے اس لیے ہجے کر دیا اور مجھے اس کی ادائیگی صحیح آ نہیں رہی ہے۔ آگے لکھا ہے اگر کوئی مسلمان کسی عمل کو شرک یا بدعت سمجھے تو نہیں کرے گا اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے اجتہاد یا معلومات کے مطابق کسی عمل کو شرک یا بدعت نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے۔ نیز ہر اجتہاد کی پابندی خود مجتہد پر تو واجب ہے، لیکن اس کے اجتہاد کو دوسروں پر تحمیل ہے میم یہ لام کرنا اس کا حق نہیں۔ فتوے ہمیشہ تحمیل کے میدان میں لگتے ہیں، عمل کے میدان میں نہیں لگتے۔ اگر کوئی مجتہد خود اپنے اجتہاد پر عمل کرے اور دوسروں پر تحمیل نہ کرے تو فتوے کی نوبت نہیں آئے گی۔ فتوے کی نوبت تب آئے گی جب کوئی مجتہد یا عالم یہ کہے کہ میرے اجتہاد یا علم کو ضرور مان لو۔ تقلیدی ایمان دو قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ کہ اگر کوئی شک ڈلوانے والا ٹکرا جائے تو اس کے ایمان میں تزلزل آئے گا۔ یہ ایمان باتفاق علماء قابل قبول نہیں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ ایمان باتفاق علماء قابل قبول نہیں، لیکن اگر ایک شخص اس تقلیدی ایمان میں اتنا مضبوط و مستحکم ہو کہ کسی بھی صورت اس میں تزلزل واقع نہ ہو
تو اس کو بھی امام ابو حنیفہ کے سوا دوسرے ائمہ کرام ایمان تسلیم نہیں کرتے۔ خود امام ابو حنیفہ بھی مقلد کے ساتھ اپنے ایمان کی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اسے گناہ گار سمجھتے ہیں۔ نیز علم الکلام کے جتنے اختلافات ہیں وہ ذات باری اور صفات باری کے بارے میں ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مصنوعات میں غور کرو، ذات میں نہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیئن، اور یہ حوالہ ہے نمبر 44 جو کہ ہم نے حواشی میں جاننا ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے انسان کی مصنوعات کسی اور سیارے کی مخلوق کے پاس پہنچ جائیں جبکہ وہ خود انسان کی ذات اور صفات سے واقف نہ ہوں، اور اس کی ذات اور صفات کا اندازہ اس کی مصنوعات سے لگائے تو ہر اندازہ غلط ہوگا۔ اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ سب انسان کی بنائی ہوئی مصنوعات ہیں، خود انسان ان جیسا نہیں۔ یہ جامع جواب ہوگا، تفصیلات میں جس قدر جائیں گے غلط ہوگا۔ نیز یہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مطابق ایمان بسیط ہے، بے سین یہ توئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے، میں ہجے کروں گی، ہے نون یہ فے ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو دو چیزوں کا نقد سرمایہ ہے، جان اور مال، اور وہ ان دونوں میں منافع کی غرض سے تصرف کرتا ہے تو یہ ہے تجارت، جبکہ، اور تجارت کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لگا ہوا ہے، جبکہ ایمان ہے عقد بیعت، یہ بھی انورٹڈ کاما میں، عقد بے یہ عین تے ہے، عقد بیعت ہے انسان کی جانب سے جان اور مال کا۔ اس کو میں دوبارہ پڑھوں گی، ساتھ ساتھ بتا دوں 125 پیج پر آ گئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اچھا، اس کو میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں جی۔ یہاں سے لیتے ہیں ہم، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس جو دو چیزوں کا نقد سرمایہ ہے، جان اور مال، اور وہ ان دونوں میں منافع کی غرض سے تصرف کرتا ہے تو یہ ہے تجارت، جبکہ ایمان یہ عقد بیعت ہے، انسان کی جانب سے جان اور مال کا اللہ کے ساتھ، اور اعمال تسلیم مبیت، میم بے یہ عین تے ہے، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، اعمال تسلیم مبیت ہے، لہٰذا ایمان عقد بیعت بسیط ہے، اعمال اس کا جز نہیں ہے، البتہ ایمان تسلیم مبیت ہے جو قیمت کے لیے شرط ہے۔ یہ میں نے پڑھ دیا، اور اس میں بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، لیکن آپ لوگ اس کی خود اصلاح کر کے اس کو سمجھ لیجئے گا اور میری اس غلطی کو درگزر کیجئے گا۔ آگے چلتے لکھا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو قیمت کے لیے شرط ہے، اس سے آگے لکھا ہے توحید اور شرک اصولی باتیں ہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، 45 نمبر یہ ہم نے حوالہ ہے جو کہ بعد میں دیکھنا ہے۔ لکھا ہے یعنی تمام انسانیت کا دونوں باتوں پر اتفاق ہے، ایک خلق یعنی نیست سے ہست کرنا، اور دوسرا رزق یعنی زندگی کے وسائل کی فراہمی، یہ دونوں اللہ سے مختص ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ دو مزید باتیں ماننی پڑیں گی، ایک ہدف اور دوسرا استعمال۔ یہ ہدایات کے اس مجموعے میں اللہ نے بتائے ہیں جس کا نام قرآن ہے۔ اگر اشتباہ الف شین تے بے الف اشتباہ ہے تو قرآن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ یہ خالق کی جانب سے ہے یا بندے نے خود بنایا ہے۔ اس کی آزمائش کا راستہ یہی ہے کہ کوئی صورت سین واو ریتے اس جیسی بنا لاؤ، جب ثالث کی نوبت آئے گی، سے الف لام سے ثالث کی نوبت آئے گی کہ تمہاری بنائی ہوئی صورت اس کی ہم پلہ ہے یا نہیں، تو وہ مجھ پر نہ چھوڑیں، چونکہ میں فیصلہ کروں گا تو فیصلہ پھر اسی راستے سے بھیجوں گا، تو پھر اسی مشکل میں رہو گے جس میں اس وقت ہو، لہٰذا اپنی معاونت اور ثالثی کے لیے بھی، اب یہاں پہ لکھا ہے عربی میں کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، اور اس کا حوالہ ہے 46 جو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ جو تمہارے خطبوں اور قصیدوں کے نمبر لگاتے ہیں ان سے فیصلہ لو، اگر وہ آپ سے کہیں کہ تمہارا بنایا ہوا سورہ اس سورج کے ہم پلہ ہے تو تب بھی نہ مانو، لیکن نہ کر سکو، اور رہتی دنیا، دوبارہ پڑھتی ہوں، تو اس سورہ کے ہم پلہ ہے تو تب بھی نہ مانو، لیکن نہ کر سکو اور رہتی دنیا تک نہ کر سکو گے تو پھر مان لو کہ جو میں خالق اور رازق ہوں، اپنے خلق و رزق کے ہدف اور استعمال کا مجموعہ میں نے بھیجا ہے۔
اب اگر کوئی شخص یہ یقین رکھے اور اقرار کرے کہ خلق اور رزق دونوں اللہ کے ہیں، ہدف اور استعمال وہی خالق و رازق مجھے بتائے گا، اور اس نے بتایا ہے۔ ہدایات کا مجموعہ یہ کتاب ہے کہ جو قرآن ہے، اور اس کا عملی نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے۔ اب اس کے بعد کیا اسے ہم موحد کہیں گے یا اس سے انتظار کروائیں گے کہ فلاں مجتہد یا عالم نے ہدایت کی کہ اس مجموعے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت سے جس قسم کا ذہن زندگی کی روش کے لیے بنایا ہے، اگر من نوعاً اسے تسلیم کرو گے تو موحد رہو گے، ورنہ مشرک بن جاؤ گے۔ سوال یہ نشان ہے یہاں پہ، ورنہ مشرک بن جاؤ گے تو یہ توحید و شرک اللہ کی الوہیت میں ہوگا یا عالم کے علم میں ہوگا۔ اب ہم پیج نمبر 126 پر آ گئے ہیں، اور لیں جی جس کا ہمیں اور آپ کو انتظار تھا۔ ہم نے کل کتنے حواشی پڑھے تھے؟ حواشی کا 45 پڑھے تھے جناب، یاد ہے نا؟ اب چلے کاغذ پینسل نکال دیں، اور اگر میں تیز تیز بول رہی ہوں تو اس کو روک کے پہلے کاغذ پینسل نکال دیں اور پھر آن کیجئے۔ جی اب آپ لوگ تیار ہیں اور میں بھی تیار ہوں۔ حواشی ہمیں صفحہ نمبر میں نے بتایا تھا نا 126 ہے، یس چلیں جی آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1 علی یار خان، مولانا، عقائد و کمالات علماء دیوبند، اب بریکٹ میں ہے ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان منارہ 1999، صفحہ نمبر 24 اور 25۔ نمبر 2 ہے علی یار خان، مولانا، عقائد و کمالات دیوبند، یہ تو سارا کچھ وہی ہے، صرف اس میں صفحہ نمبر 9 اور 10 ہے۔ نمبر اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عبارت میں موجود آیت کا حوالہ زمر 7-39۔ پھر آگے چلتے ہیں نمبر 3۔ نمبر 3 میں بھی جناب سارا کچھ وہی ہے، علی یار خان، مولانا، یہ وہی سارا گڈ۔ چلیں اس میں ہمیں صرف صفحہ نمبر 10 تا 13، ٹھیک ہے جناب۔ پھر نمبر 4 آ گیا، یہ الگ نام ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ سہارنپوری خلیل احمد مولانا المحندو المفند اور المیزان ناشران و تاجران کتب لاہور 2005، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 5 ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے علی یار خان، مولانا، عقائد و کمالات علماء دیوبند، اور بریکٹ میں ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان اور منارہ 199، صفحہ نمبر 15۔ اور اس کے بعد نمبر 6 بھی بالکل سب کچھ یہی ہے، حوالہ صرف صفحہ نمبر 15 اور 16 لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد 7 نمبر پہ ہم آ گئے۔ 7 نمبر پہ نام ہے سہارنپوری خلیل احمد مولانا المفند المیزان ناشران و تاجران کتب لاہور 2005، صفحہ نمبر 40۔ اس کے بعد پھر 8 پہ نمبر پہ ہے علی یار خان، مولانا، عقائد و کمالات علماء دیوبند، ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان منارہ 1999، صفحہ نمبر 16۔ پھر 9 نمبر پہ محمد طاہر مسعود مولانا، مفتی، عقائد اہل سنت والجماعت مدلل، اور بریکٹ میں ہے خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیان 2009 عیسوی، صفحہ نمبر 90۔ 10ویں نمبر پہ ہے، اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں 10، 11، 12، 13، 14 تک پکا ایک ہی ہے، صرف صفحہ کا فرق ہے۔ میں 9 نمبر پہ جو ہے اس کو پورا پڑھتی ہوں، اس کے بعد صفحے بتاؤں گی۔ 9 نمبر پہ 10 نمبر پہ علی یار خان، مولانا، عقائد و کمالات علماء دیوبند، ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان منارہ 1999، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ پھر یہاں پر ہے، اس کا ہے صفحہ نمبر 16 اور 17، اور 11واں جو ہے حواشی اس میں باقی سب کچھ یہی ہے، لیکن صفحہ نمبر 17 ہے پورا۔ اس کے بعد 12واں جو ہے حواشی نمبر باقی سب وہی ہے، صفحہ نمبر 18۔ 13واں بھی سارے وہی ہیں، صفحہ نمبر 18 اور 19۔ 14واں بھی وہی ہے، صفحہ نمبر 19۔ اس کے بعد 15واں پہ ہے سہارنپور، 15 اور 16 دونوں پر یہی ہے، نہیں 15، 16، 17، 18، اوہو زبردست، چاروں پہ یہی ہے، اور صرف صفحہ نمبر بتاؤں گی۔ 15 بتاتی ہوں، سہارنپوری خلیل احمد مولانا المحند المفند المیزان ناشران و تاجران کتب لاہور 2005 عیسوی، صفحہ نمبر 30۔ 16ویں میں بھی یہی ہے، صفحہ نمبر 27 ہے۔ 17ویں میں سارا کچھ یہی ہے اور صفحہ نمبر 39 ہے۔ 18ویں میں یہی ہے، صفحہ نمبر 43 ہے، اور 19ویں میں
الگ ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔ 19ویں میں ہے الایار خان، مولانا عقائد و کمالات، علماء دیوبند، ادارہ نقشبندیہ، اویسیہ دارالعرفان، منارہ 1999 عیسوی، اور صفحہ نمبر 14۔ یہ ہم نے پڑھ کے آگے ہم آ گئے ہیں 20واں نمبر پہ، جو حواشی کا عدد نمبر ہے وہ ہے سہارنپوری خلیل احمد مولانا المحند المفند، اور المیزان ناشران و تاجران، کتب لاہور 2005 عیسوی، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 45۔ اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 126 پر، اور اب ہم جو حواشی پڑھ رہے تھے اس میں نمبر 21 پہ آ گئے ہیں۔ نمبر 21 پہ ہے سہارنپوری خلیل احمد مولانا المحند المفند، وہی جو اس سے پہلے تھے، المیزان ناشران و تاجران، کتب لاہور 2005، صفحہ نمبر 53۔ نمبر 22 پہ ہے محمد سرور پروفیسر ارمغان شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، اور بریکٹ میں لکھا ہے سندھ ساگر اکادمی لاہور 1997، صفحہ نمبر 516 517۔ اس کے بعد 23واں نمبر آ گیا ہے۔ 23ویں نمبر پہ ہے الایار، حوالہ الایار مولانا عقائد و کمالات، علماء دیوبند۔ یہ وہی ہے جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں لیکن پھر پڑھ لیتے ہیں، ادارہ نقشبندیہ و اویسیہ دارالعرفان، منارہ 1999، صفحہ نمبر 21۔ اب 24 نمبر پہ حوالہ ہے آلوسی علامہ روح المعانی، مکتبہ امدادیہ ملتان، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 31۔ 25ویں نمبر پہ ہے عبدالرؤوف مفتی، حوالہ ہے عبدالرؤوف مفتی، مجالس مفتی اعظم، اور بریکٹ میں لکھا ہے ادارۃ المعارف کراچی، اور صفحہ نمبر 76۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے نیچے کہ یاد رہے کہ مجالس سے مفتی اعظم کے مرتب و مؤلف مولانا عبدالرؤوف سکھروی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کے خلیفہ ہیں۔ اب 26ویں نمبر پہ نام ہے حوالہ کہ محمد طاہر مسعود مولانا مفتی عقائد اہل سنت والجماعت مدلل، بریکٹ میں لکھا ہے خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں 2009 عیسوی، اور صفحہ نمبر 166 اور 169۔ پھر 27واں جو ہے حوالہ اس میں ہے الایار خان مولانا عقائد و کمالات، علماء دیوبند، ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان، منارہ 1999، اور صفحہ نمبر 17۔ پھر 28ویں نمبر پہ محمد طاہر مسعود، 28 اور 29 دونوں پہ یہی نام ہے، صرف صفحہ نمبر فرق ہے، ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ محمد طاہر مسعود مولانا مفتی عقائد اہل سنت والجماعت مدلل، اور بریکٹ میں ہے خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں 2009 عیسوی، صفحہ نمبر 113، اور 29ویں کا ہے صفحہ نمبر 107 اور 8۔ اب 30 نمبر کا حوالہ ہے کرنالوی، کافر نون الف لام واو چھوٹی ہے، کرنالوی محمد زین العابدین مفتی عقائد اہل سنت والجماعت، صفحہ نمبر 213۔ 31ویں نمبر پہ یعنی 31 نمبر پہ جو حوالہ ہے وہ ہے 31 اور 32 پہ ایک ہی ہے، صفحہ کا فرق ہے۔ سہارنپوری خلیل احمد مولانا المحند المفند، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، نام ہے، اور آگے بریکٹ میں المیزان ناشران و تاجران، کتب لاہور 2005 عیسوی، صفحہ نمبر 35، اور 32 حوالے میں صفحہ نمبر، باقی سب کچھ یہی ہے، صفحہ نمبر 29 ہے۔ اب نمبر 33 پہ آ گئے ہم۔ نمبر 33 پہ نام ہے محمد طاہر محمود مولانا مفتی عقائد اہل سنت والجماعت مدلل، بریکٹ میں لکھا ہے خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں 2009 عیسوی، صفحہ نمبر 164 اور 165۔ اب نمبر 34 آ گیا ہے۔ 34 پہ سب کچھ اسمال میں HTTP/ 2 ڈاٹ ہیں، پھر سلیش 2 سلیش ہے، پھر www، پھر ڈاٹ، پھر دارالعلوم، پھر ڈیش، پھر دیوبند، پھر .com، پھر سلیش اردو سلیش اباؤٹ دارالعلوم میٹر، اور پھر سلیش۔ اس کے بعد نمبر 35 پہ 36 اور 37 پہ ایک ہی حوالہ ہے سارا، صفحہ نمبر فرق ہے، میں ایک پڑھتی ہوں۔ 35 میں ہے الایار خان مولانا عقائد و کمالات، علماء دیوبند، ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان، منارہ 1999، اور اس میں صفحہ نمبر 23 ہے، اور اگلا یعنی 36 جو حوالے ہے اس میں نام وہی ہے، صفحہ نمبر 23 اس میں وہی ہے، اور 37 میں جو حوالہ ہے نام سب کچھ وہی ہے، صفحہ نمبر 22 اور 23، نہیں تقریباً یہ ساری چیزیں انہی صفحات پر ہیں، 3 صفحات پر۔ 38 نمبر پہ جو حوالہ جات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو میں نے 34 پہ دیے ہیں، ایگزیکٹ 34 والے ہیں، وہی آپ دیکھ لیجئے اس 38 اور 39 کے۔ اس کے بعد 40 پہ محمد طاہر مسعود مولانا مفتی عقائد اہل سنت والجماعت مدلل، خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں 2009 عیسوی، اور صفحہ نمبر 200 اور 201۔
41 نمبر پہ سہارنپوری خلیل احمد مولانا المہند المفند، المیزان ناشران و تاجران کتب لاہور 2005 عیسوی، صفحہ نمبر 34۔ اس کے بعد 42 نمبر پہ اور 43 نمبر پہ بالکل ایک ہے، الیار خان مولانا عقائد و کمالات علماء دیوبند، ادارہ نقشبندیہ اویسیہ دارالعرفان منارہ 1999، صفحہ نمبر 26۔ اور جبکہ جو نیچے والا اگلا ہے اس میں سب کچھ وہی ہے، یعنی 43 میں، اور صفحہ نمبر 13 اور 14 ہے۔ پھر نمبر 44 آ گیا، اس میں لکھا ہے شورا، سورہ شورا، اور بریکٹ میں ساتھ لکھا ہے 11-42۔ اسی طرح 45 میں لکھا ہے البقرہ اور 21-2، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے 46 بھی ہے، 46 بھی ہے، اس میں لکھا ہے البقرہ اور 23-2۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، یعنی دوسرا سپارہ اور آیت نمبر 23۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 128 پر، اور یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں پہ سائڈ پہ لکھا ہوا حصہ سوم، یعنی کہ جو ہم دیوبندی مذہب کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اس میں کہیں حصہ دوم بھی لکھا آیا ہوگا، وہ ہم بتانا بھول گئے، چلیے کوئی بات نہیں، ہم نے پڑھ تو سب لیا۔ حصہ سوم لکھا ہوا ہے امتیازی مسائل، اس کے بارے میں لکھا ہے اہل سنت دیوبندی مسلک اور بریلوی مسلک فقہی لحاظ سے دونوں حنفی ہیں، اس لیے احکام شریعت عبادات میں سے ہوں یا معاملات میں ان دونوں کا کوئی اصولی فرق نہیں۔ اسی طرح قدیم کلامی منہج میم نون ہے جیم دونوں کا ایک ہی ہے، اور دونوں اس لحاظ سے اشعری الف شین عین رے چھوٹی ہے اشعری نظریات کے حامل ہیں، تاہم دونوں کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ سے تاریخ کے ایک خاص مرحلے میں دو الگ گروہ معارضے وجود میں آئے۔ اس کا کچھ حال ہم دونوں سے متعلق ابواب کے پہلے حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ اس حصے میں ہم ان مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن پر دیوبندی مسلک کی طرف سے زیادہ اصرار کیا جاتا ہے۔ آئیے، ہیڈنگ ہے دفاع زیغ و ضلالت، یہ خے ہے، ہاں جی زیغ ہی لکھا ہے، غین لگ رہا تھا، چلیے دفاع دال فی الف عین دفاع زیغ و ضلالت لکھا ہے اہل سنت دیوبندی نے عام مسلمانوں کے ہاں رائج بعض چیزوں کو شرک و بدعت قرار دیا ہے اور بعض رسوم کو جاہلانہ رسوم سے تعبیر کیا۔ اس سلسلے میں ان کا مسلک بریلوی مسلک سے جدا معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے ان کا اصولی مسلک دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ سے حاصل کیا ہے، جس میں اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ دفاع زیغ و ضلالت، دفاع زیغ و ضلالت، مجھے یہ غین بھی لگتا ہے کبھی کبھی لیکن زیغ لگ رہا ہے، چلیے آگے راز کھلے گا۔ اس کے زیر عنوان ان کا مسلک یوں بیان کیا گیا ہے، لکھا ہے کہ یعنی متعصب گروہ بندوں اور ارباب زیغ کے اٹھائے ہوئے فتنوں کی مدافعت، مگر وقت کی زبان و بیان میں اور ماحول کی نفسیات کے شعور کے ساتھ وقت ہی کے مانوس وسائل کے ذریعے، جس سے اتمام حجت ہو، نیز مجاہدانہ روح کے ساتھ ان کے استحصال کی مسائی میم سین الف عین چھوٹی ہے کہ اس کے بغیر ازالہ منکرات اور معاندین کی دست برد دال سینتے بیرے دال دست برد سے شریعت کا تحفظ ممکن نہیں ہے۔ اس میں رد شرک و بدعت، رد الحاد و دہریت، اصلاح رسوم جاہلیت اور حسب ضرورت تحریری یا تقریری مناظرے اور تغیر منکرات سب شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ شعبہ اب عربی کا میں ورڈ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ کلمات اللہ بفہوائے لتکونا کلمتہ اللہ ہی العلیٰ، اور اظہار دین لکھا ہے کہ اب یہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا، بے فے ہے واو الف ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں، بے فے ہے واو الف حمزہ پڑھی ہے، بہوائے لے یظہرا علی الدین کلہ، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اور عام نظم ملت سے متعلق ہے۔ اور اب یہاں پہ نئے حوالے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ نیا باب ہے، تو حوالہ نمبر 1 ہے کہ اس کو ہم ظاہر حواشی میں پڑھیں گے اب آگے، تو آگے لکھا ہے اسی موضوع پر نامور اہل سنت عالم مولانا محمد اسحاق محمد محدث دہلوی، جنہیں دیوبندی مکتب فکر میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔ اب ہم آگے پیج نمبر 129 پہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ
تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت، خلفائے راشدین رضی اللہ کی طرز زندگی اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کا طریقہ، اور جو کہ اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، معلوم کر کے اسے شادی غمی اور اس کے علاوہ زندگی کے ہر معاملے میں جاری کریں، اور اس سلسلے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ چنانچہ سیدنا عبادت بن صامت رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ با یعنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ والعلا۔ اس کو جو ہے نا، اس کو میں نہ پڑھوں کیونکہ کچھ بھی نہیں، زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اس کے نیچے جو اردو لکھی ہے میں دیکھتی، لکھا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امور ذیل پر بیعت کی، اس پر کہ تنگی، راحت و رنج اور فراخی میں، بلکہ اپنی حق تلفی کی صورت میں بھی حکام کی اطاعت کریں، اس پر کہ صاحب اقتدار طبقے سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہ کریں، اس پر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں حق بات کہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور اسی یعنی سنت اور طریقہ سلف کے خلاف جاہلیت کی تمام رسموں کو، خواہ وہ شرک و بدعت ہوں، خواہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہوں، سب کو یکسر موقوف کر دینا چاہیے، کیونکہ سیدنا غزیف بن حارث سمالی سے میم الف لام چھوٹی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم نے دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لی، ان سے اس کی مانند سنت اٹھا لی گئی، اس لیے سنت پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا دین میں بدعت نکالنے سے بہتر ہے۔ یہ حوالہ ہے نمبر 2، حاشیے میں پڑھیں گے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، آگے کیا لکھا ہے بھلا؟ لکھا ہے میت کو بدنی و مالی عبادت کا ثواب۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال عام مسلمانوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کیا میت کو بدنی و مالی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ علماء حنفیہ کے نزدیک بدنی اور مالی عبادت کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے، چنانچہ ہدایہ میں ہے کہ آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی کسی عبادت کا ثواب کسی دوسرے آدمی کو دے دے، خواہ وہ عبادت نماز، روزہ ہو یا صدقہ وغیرہ۔ اہل السنت والجماعت کا یہی مسلک ہے۔ اچھا، اب میں نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ علماء حنفیہ کے نزدیک بدنی اور مالی عبادت کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے، چنانچہ ہدایہ میں ہے۔ اب جو یہ ہدایہ میں تھا اس کے آگے لکھا ہوتا ہے نمبر 3 ہدایت، مطلب جو ہم خواشی میں پڑھیں گے، اور یہ جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا اس کے آگے لکھا ہے نمبر 4، جو اب میں آپ کو پڑھا کے سنا چکی ہوں۔ اب آئیے نمبر پیج پہ آ جاتے ہیں 130، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ایصال ثواب کے لیے دن کی تخصیص۔ لکھا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ کسی کے وفات کے بعد اسے ایصال ثواب کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے دونوں کی تخصیص بھی کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا محمد اسحاق دہلوی سے سوال کیا گیا کہ رواج ہے، اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ رواج ہے کہ تیسرے روز لوگ جمع ہو کر تعزیت کے لیے میت کے گھر جاتے ہیں اور وہاں مل کر کلمہ طیبہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور شیرینی بانٹتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ نیز ایصال ثواب کے لیے تیسرا، 10واں، 20واں اور 40واں مقرر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اہل میت کے پاس تعزیت کرنی یعنی ان کو صبر کی تلقین کرنی تو جائز ہے، مگر تیسرے دن لوگوں کو اکٹھا کرنا اور قرآن پاک یا کسی ایک سورہ کو ختم کر کے لیے نیک لوگوں اور قاریوں کو جمع کرنا اور اجتماعی صورت میں جمع ہو کر پڑھانا مکروہ ہے، جیسا کہ نصاب الاحتساب میں ہے کہ بلند آواز سے لوگوں کے اجتماع کے ساتھ قرآن ختم کرنا، جسے فارسی زبان میں سپارہ پڑھانا کہتے ہیں، بلا شبہ مکروہ ہے۔ آئیے اب آگے پڑھتے، لکھا ہے اسی طرح تیسرا اور 10واں وغیرہ مقرر کرنا اور ان دنوں میں کھانا تیار کرنا اور قرآن پڑھنے والوں کو کھانے کی دعوت دینا بھی مکروہ ہے، جیسا کہ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اور پہلے اور تیسرے دن اور ہفتے کے دن کھانا تیار کرنا اور خاص موقعوں پر کھانا پکا کر قبروں پر لے جانا اور ختم قرآن کے لیے نیک لوگوں اور قاریوں کو جمع کرنا، یہ سب مکروہ ہے۔ ایسے موقع پر اہل میت کی ضیافت یعنی مکروہ ہے،
نہیں سوری اہل میت کی ضیافت لینی مکروہ ہے کیونکہ ضیافت خوشی کے موقع پر لی جاتی ہے نہ کہ غم کے موقع پر. یہ بدعت سیاح ہے، سین یہ حمزہ ہے. اچھا یہ ہم نے پڑھ لیا اور اس کو میں اب آگے کی طرف لے کے چلتی ہوں. لکھا ہے کہ اور نوادر الفتاوی میں ہے کہ جو دعوت میت کے لیے کی جاتی ہے تیسرے دن یا 7ویں دن یا ماہوار یا سالانہ اس کا قبول کرنا مکروہ ہے. ایسا کھانا علماء کے لیے خاص طور پر مکروہ ہے. اور یہ حوالہ ہے نمبر 5. اس کو دیکھیں گے حاشیے میں یہ کیا کتاب ہے. اب آ جائیے پیج نمبر 131 پہ. بس آپ لوگوں نے ٹائم نہیں ضائع کرنا ہے، سب آئیے بیٹھیے جلدی سے ہم آگے پڑھتے ہیں کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے. لکھا ہے قبروں پر قرآن خوانی. اچھا جی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ دیوبندی مسلک کے علماء نے بعض مرسومات کے خلاف آواز اٹھائی. ان میں سے ایک قرآن خوانی کے لیے حفاظ کو قبروں پر بٹھانا بھی شامل ہے. ہمارے ملک میں یہ رواج اب بھی موجود ہے. چنانچہ اس سلسلے میں شاہد محمد اسحاق دہلوی ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں فقہی روایات مختلف ہیں. بعض کتب فقہ میں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حافظوں کو اجرت پر قرآن پڑھنے کے لیے قبر پر بٹھانا مکروہ ہے. اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ میت کو ثواب پہنچتا ہے، جیسا کہ جزیت الروایات میں ہے ترجمہ کہ اور فتاوی شاہان میں ہے. اچھا یہ عربی میں کیونکہ زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کے آگے لکھا ہے اور فتاوی شاہان میں ہے کہ قرآن پڑھنے کی اجرت مثلا کسی آدمی کو اجرت پر قرآن پڑھنے کے لیے قبر پر متعین کرے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے نہ میت کو ثواب ملتا ہے اور نہ ہی پڑھنے والے کو، اور نصاب الاحتساب میں بھی ہے. تو یہ ہم نے مکمل کر لیا. اور اس کے بعد پھر اب ہم یہ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں بس کہ عربی میں لکھا ہے اس کے نیچے لکھا ہے قاری کو قبر پر مقرر کرنا بدعت ہے اور قاری کے اپنی قرأت سے احسان کرنے کا کوئی معنی نہیں. خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، لیکن در مختار کی عبادت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر پر حافظوں پر قبر بٹھانا مکروہ نہیں. چنانچہ اس میں ہے کہ اب یہ حوالہ نمبر ہے یہاں پر 6 کہ قرآن پڑھنے والوں کو قبر کے پاس بٹھانا مکروہ نہیں اور یہی مختار ہے، لیکن اختلاف کی صورت میں اصول فقہ کے قواعد کے مطابق احتیاط پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ ہے حوالہ 7. اور یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ کے ساتھ پھر ملتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.